नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम माह रमज़ान का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना नज़ाकत हुसैन कासमी साहब। और साहब प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हस्ब रिवायत आपसे वही रटे रटाए जुमले कि नाज़रीन जब आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए तो उस वक्त फ़ोन को जो है सिर्फ हम फ़ोन से ही बात कीजिएगा, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब बात मुकम्मल हो जाए तो फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा और उसके बाद जो है टीवी का वॉल्यूम खोल लीजिए ताकि आप आसानी से टीवी में अपने सवाल का जवाब सुन सकें। नाज़रीन बराए करम इस बात का ख्याल रखें, जब आप फ़ोन से या जब बात करते हैं और टीवी से सुनने के बाद हमसे फ़ोन से बात करने की कोशिश करती है, दो आवाज़ें हम तक पहुंचती हैं, डिस्टर्बेंस होता, वक्त ज़ाय होता। बहुत सारे नाज़रीन ऐसे हैं जिनके सवालात रह जाते हैं और वो क्यू के अंदर या लाइन में लगे होते हैं, तो बराए करम इस बात का ख्याल रखें। नाज़रीन, अब इससे पहले कि हम अपने मौजू का आगाज़ करें या आपके कॉल्स को शामिल करें, जो आप मेरे साथ एक ये प्रोडक्ट्स की वसी रेंज देख रहे हैं, इसके बारे में आपको इत्तला दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स है। हमदर्द जो है वो अपने प्रोडक्ट्स सभी कुदरती अज्जा से तैयार करता है। इसके बारे में बता दूं, हमदर्द का सबसे पहले आप रखा हुआ देख रहे हो, हमदर्द का कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल आप रखे हुए देख रहे होंगे। ये 5 लीटर के जार के अंदर मौजूद है। साथ में उसके साथ हमदर्द का खालिस ज़ाफ़रान जो आप देख रहे होंगे, ज़ाफ़रान भी रखा हुआ है। हमदर्द का हींग पाउडर भी यहाँ रखा हुआ है। अब आते ही नीचे मसालों की तरफ। हमदर्द ने कुछ मसाले तैयार किए हैं, जिस तरह के आपको चाहिए कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, नहारी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला, टिक्का मसाला और कुछ साबित मसाले हैं, जैसे कि इसके अंदर जैसे दालचीनी है, सौंफ है, सिवैयाँ वगैरह भी यहाँ रखी हुई हैं। और अगर मस्टर्ड ऑयल आपको 1 लीटर के अंदर चाहिए तो 1 लीटर के अंदर भी ये दस्तयाब है। नाज़रीन, हमदर्द की अगर बात करें तो हमदर्द अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी कुदरती अज्जा से तैयार करता है और ये खालिस अज्जा से तैयार किए जाते हैं। हमदर्द का अपना 100 साल का उसका भरोसा है और उसके जो उसूल हैं वो प्योरिटी, ट्रस्ट ऑफ ओवर 100 ईयर्स, लेगेसी विद कंटेम्परेरी वैल्यूज़, ऑनेस्टी, इंटेंशंस, यानी कि हम बात करेंगे खालिस एक तो हमदर्द का। और 100 साल से हमदर्द की अगर बात करें तो आप देखें तो रूह अफ़ज़ा जो 100 साल से एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हमदर्द का नाम लेते ही साथ ही हमारे जहन में नाम हो जाता है सबसे पहले रूह अफ़ज़ा का। कोई भी इसका मुतबादिल पेश ना कर सका। लेगेसी की मैंने बात की और इसके बाद जो सोच है हमदर्द की वो नेक इरादों के साथ और ऑनेस्टी, ईमानदारी। हमदर्द के जितने भी मसाले हैं वो खालिस मसाले हैं और बेहद तहक़ीक़ के बाद हमदर्द की अपनी ही फैक्ट्री में ये तैयार किए जाते हैं। हर मसाला आला मियार का और खालिस अज्जा से तैयार किया जाता है। खुशबू लाजवाब, जायका बेमिसाल, जिसमें न कोई मसनूई फ्लेवर है न कोई प्रिजर्वेटिव। देर तक खुशबू और रंगत बरकरार रखने के लिए इस मसालों में देर तक खुशबू और रंगत को बरकरार रखने के लिए इनको इंट्रोपैक्स में ये दस्तयाब है। और आप देखिए कि सेहत का ख्याल रखते हुए, सेहत के उसूलों का ख्याल रखते हुए इनको 4 मराहिल के अंदर सफाई के बाद इनको पैक किया जाता है, मशीनों के ज़रिए पैक किया जाता है। इनको हाथ से टच भी नहीं किया जाता। और जो कि कुदरती अज्जा है उनके अंदर जो कुदरती ऑयल होता है जिससे कि वो न ज़ाय हो जाए, बहुत हल्के दर्जे हरारत पर इनकी ग्राइंडिंग की जाती है ताकि मसालों के अंदर से जो इनका एसेंशियल ऑयल है, जो कुदरती ऑयल है, वो बरकरार रहे। नाज़रीन, अब आते हैं मशरूबात की तरफ। आप देखें मेरे साथ जैसे रूह अफ़ज़ा आप रखे हुए देख रहे होंगे मशरूबात पे। रूह अफ़ज़ा सभी लोग आप वाकिफ़ हैं, कई दहाइयों से हमारे साथ है और यही रूह अफ़ज़ा हमदर्द की पहचान है कि जैसे मैंने कहा 100 सालों से भरोसा। कोई भी बहुत सारे कंपनीज़ ने इसका मुतबादिल पेश करने की कोशिश की लेकिन कोई भी इसका मुतबादिल पेश ना कर सका। हमदर्द के रूह अफ़ज़ा का राज आज भी कायम और दायम है। इसी के साथ आप देखिए रखा हुआ ये नारियल पानी रखा हुआ है, 2 और स्क्वैश के अंदर ऑरेंज और लेमन यहाँ रखे हुए हैं और ये जाम शीरी हैं यहाँ पर, शरबत संदल। और दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे रखा हुआ ग्लूकोज डी, ये फौरी तवानाई के लिए यानी कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए इस्तेमाल
किया जाता है। जैसे मौसम गर्मा शुरू हो चुका है, कभी कभी गर्मी की वजह से हमारे जिस्म से ज़्यादा पानी रिलीज़ होने की वजह से थकान महसूस होती है, तो ऐसे में आप ग्लूकोज डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ऑलिव ऑयल है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एक ख़ास चीज़ रखी हुई आप यहाँ देख रहे होंगे, शहद है यहाँ पर रखा हुआ। शहद का इस्तेमाल करना सुन्नत है। शहद के बारे में कहा जाता है कि जिस शख्स ने शहद का 3 मरतबा महीने में इस्तेमाल किया वो मूलिक अमराज से दूर रहेगा। नाज़रीन, ये तो थी हमदर्द के बारे में जानकारी, जो हमदर्द के प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अंदर जैसे मैंने कहा, हमदर्द का उसूल है कि ऑनेस्टी इसकी, और जो आप देखते थे किस तरह से इसने अपनी साख को 100 साल से बरकरार रखा हुआ है। इसी तरह से मसालों के बारे में भी तमाम तरी खालिश मसाले हैं, मशीनों के ज़रिए तैयार किए जाते हैं, इनको हाथ से टच भी नहीं किया जाता। सेहत का ख्याल रखते हुए किस तरह से हल्के आंच पर या हल्के टेम्परेचर पर इनको ग्राइंड किया जाता। तो इन सभी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस्तेमाल करेंगे यकीनी तौर पर, तो फिर आपको भरोसा भी होगा, और भरोसे के लिए रूह अफ़ज़ाई काफ़ी है। आप समझिए जिस तरह से रूह अफ़ज़ा का टेस्ट है, इसी तरह के जो है मसालों का भी आपको जब इस्तेमाल करेंगे जायका मिलेगा। जो तरह तरह की डिशेज़ हैं वो आप उनसे तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन, अब एक और आपके लिए इत्तला कि जो ये प्रोग्राम है हमारे मशअल राह है या अहकाम रमज़ान है या इस टाइम माह रमज़ान, जो ये 3 प्रोग्राम हमारे लाइव रमज़ान के दौरान आप देख रहे हैं, इन तीनों को अगर आप किसी वक्त नहीं देख पाते तो ये हमारे तहज़ीब दीन चैनल पर भी दस्तयाब है। आप वहाँ से इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और उस चैनल पर, उस डिजिटल हमारे प्लेटफॉर्म पर और भी दीगर जो आप दिन भर रिकॉर्डिंग जो चलती है प्रोग्राम की, वो प्रोग्राम भी तमाम तर दीनी प्रोग्राम उस पर दस्तयाब है, आप उस पर देख सकते हैं। ये आप कौमी और बैनुल अक़वामी मुस्लिम ख़बरों के लिए आप हमारा तहज़ीब टीवी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर आप देख सकते हैं। नाज़रीन, ये तो थी चैनल के बारे में जानकारी और जो प्रोडक्ट्स उनके बारे में जानकारी। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, आज 11वां रोज़ा और दूसरा अशरा रमज़ान का शुरू हो चुका है। दूसरे अशरे के बारे में जानते हैं मौलाना साहब से। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा कहलाता है। इंसानों की बहैसियत आमाल के 3 किस्में हैं। एक वो हैं जो रमज़ान के आने से पहले अल्लाह की कसरत के साथ इबादत करते थे, गुनाहों से बचते थे, अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी, तो वो लोग शुरू से ही बख्शाए हैं। तो ये रमज़ान के आने पर उनके आमाल में इजाफ़ा होता है और तरक्की की राह पर गमज़न रहते हैं। बाज़ अफराद वो होते हैं जिन्होंने इबादतें भी की हैं लेकिन गुनाह भी किए हैं, और दूसरे दर्जे के इबादत के एतबार से दूसरे नंबर पर ये आते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आशरा गुज़र जाने के बाद उस दर्जे तक पहुंचा देते हैं जिस दर्जे पर आला दर्जे वाले फाइज थे। एक अफराद वो हैं जिनके गुनाह ज़्यादा हैं, नेक आमाल कम हैं। तो ऐसे लोग चूँकि पहले आशरे में भी मेहनत करते हैं, इबादतें करते हैं, दूसरे आशरे में भी मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श देते हैं। और फिर आखिर जो आशरा आता है, अल्लाह उसमें उनके लिए भी जहन्नम से खुलासी का ऐलान फरमा देते हैं। तो बहरहाल ये मग़फ़िरत का आशरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को, जो गुनाहों में मुब्तला थे, पहले आशरे की बरक़ात की वजह से अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। लिहाजा अपनी इबादतों में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने हमें नेमत अता फ़रमाई है और अल्लाह का ऐलान है, अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्रिया अदा करोगे तो मैं ज़्यादती करूँगा। और चूँकि जब हमने अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ हुई है तो ये अल्लाह की एक नेमत है, इसका शुक्रिया ये है कि हम इबादतों में और इजाफ़ा फरमाएँ। और कहीं ना कहीं अब क्योंकि एक अशरा गुजर चुका मौलाना साहब, तो कहीं ना कहीं वो जो 11 महीने का असर था, वो रोज़ा भी रहा, 10 रोज़े निकल गए माशाल्लाह से, कुछ किसी हद तक वो ज़ायल भी हुआ है। बेशक। 2 कॉल हमारे साथ हैं, मुस्कान और अनवर जावेद साहब। पहले मुस्कान साहब आपसे मुखातिब है, फरमाइएगा क्या सवाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, हमें मुफ्ती साहब से 3 सवाल पूछने हैं। एक तो ये कि हमारे घर में मट्टी हो गई है 2 महीने पहले, तो अब मेरे घर वाले कह रहे हैं कि सिवाई नहीं बन सकती, पहले अपने किसी मायके वाले को बुला कर कि भाई यहाँ बनवाओ तभी बन पाएगी।
اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم اعتکاف میں جو بیٹھیں گے تو جو ہے 10 دن کا بیٹھیں گے، لیکن میرا غسل خانہ جو ہے وہ کمرے سے باہر ہے چھت پہ، تو کیا وہاں جا کے ہم کپڑے وغیرہ دھو سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں؟ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ اب جیسے کہ ہم زیادہ تر درود شریف پڑھتے ہیں، اب رحمت کا ختم ہو گیا، مغفرت کا شروع ہو گیا، تو استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھے یا درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھے تو زیادہ صحیح ہے؟ ذرا پہلا سوال جو ہے اسے دہرائیے گا، کیا تھا آپ کا؟ ٹھیک ہے، جی سمجھ میرے گھر میں 2 مہینے پہلے جی ایک مٹی ہو گئی ہے، انتقال ہو ختم ہو گیا جی، انتقال ہو گیا، تو جو ہے اب میرے سسرال والے کہہ رہے اپنے مائکے سے کسی کو بلا لو سیوئی بنانے کے لیے، تو کیا یہ ضروری ہے؟ ٹھیک۔ دیکھیے کسی بھی آدمی کا خواہ وہ کتنا بھی عزیز ہو 3 دن سے زیادہ سو کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے، وہ اس کے گویا کے سوگ کے دن ہے۔ اس کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عید کا جو موقع ہے یہ خوشی کا دن ہے، اس میں ہمیں خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز مر گیا ہے تو ہم عید کے دن بھی خوشی کے موقع پر ان کو یاد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی رونا آتا ہے، وہ ایک الگ تکلیف ہے، لیکن باضابطہ اس کو سوگ کے اعتبار سے منانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور وہ بھی اپنے میکے سے کسی کو بلا کے پہلے وہ سیوئی بنائے، یہ تو ایک جی یہ کون سا رسم ہو؟ ہاں، یہ غلط ہے۔ جب کسی کے یہاں پر انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس موقع پر ان کے یہاں پر چونکہ لوگ آ رہے ہیں، اب وہ غم کے اندر مبتلا ہیں تو وہ اپنا کھانا نہ بنائے، محلے والے یا پڑوس کے یا کوئی خاندانی ان کے لیے انتظام کر دیں، مہمانوں کے لیے، اور ان کے لیے بھی انتظام کر دیں۔ لیکن اس کے بعد اتنے دنوں تک کے بعد وہ تو سوگ کا معاملہ نہیں رہا، 3 دن سے زیادہ ہو گیا نا۔ جی ابھی ان کے 2 سوال استغفار اور اعتکاف والے یہ 2 اٹھا رکھتے ہیں کہ انور جاوید صاحب کا سوال شامل کر لیتے ہیں۔ فرمائیے گا انور جاوید صاحب، کیا سوال ہے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ ہلو جی فرمائیے۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ٹائم کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میرا سوال کلام پاک کے تعلق سے ہے، اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے پورا مکمل قرآن شریف پڑھنے کی اصلاح ثواب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام مسلمین مسلمان مومنین مومنات کے لیے، تو وقتوں سے بخشنا چاہیے یا پورا مکمل ہونے کے بعد بخشنا چاہیے؟ کون سا طریقہ افضل ہے؟ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں تلاوت ان لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ آپ کی نیتوں کے احوال کو جانتے ہیں، یہ ثواب ان کو مل جائے گا۔ آپ ان کو جیسے ہی تلاوت کر کے فارغ ہوئے، مثال کے طور پر 1 پارہ یا 2 پارے پڑھیں، اس وقت بھی دعا کر سکتے ہیں اور کرنا اچھا ہے۔ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے ختم قرآن کے موقع پر سب کے ایک ہی مرتبہ دعا فرما دیں، یہ بھی ایسے ہی جیسے آپ روزانہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو 20 رکعتوں کے بعد بھی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے پڑھنے میں جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما، اور جو صحیح پڑھا گیا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو اسی طریقے سے ایصال ثواب کے لیے دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک آدمی روزانہ دعا کرے گا تو دعا جو کی جا رہی ہے وہ تو فائدہ مند ان کے لیے ثابت ہوگی۔ جی فضل الرحمان صاحب فرمائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، میرے 3 سوال ہیں، ذرا مہربانی ہوگی سن لیں۔ جی فرمائیے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ ہم دعا قنوت جب پڑھتے ہیں، وہ وتر میں دعا قنوت پڑھتے ہیں تو ہاتھ جو کانوں تک اٹھاتے ہیں تو کانوں تک اٹھاویں یا اس کے نیچے تک اٹھاویں، جیسے نیت باندھتے ہیں ایسی اس طرح سے اٹھنے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ ان کو کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے، سورہ ملک پڑھتا ہوں میں رات کو اور صورتیں بھی، تو ان کو بخش دیتا ہوں تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ برائے کرم 3 سوال ہیں، جواب دے دیں۔ سورہ ملک پڑھی اور بخش دیا لوگوں کو تو اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا یا نہیں؟ کہ سورہ ملک یا کوئی بھی صورت جب آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے کو ثواب اس کا ضرور ملے گا، اور جن کے لیے ثواب پہنچایا جا رہا ہے ثواب ان کو بھی پہنچے گا۔ تو پڑھنے والے کو خواہ وہ سورہ ملک پڑھ رہا ہو یا کوئی اور بھی صورت پڑھ رہا ہے، اس کے پڑھنے پر اس کو اجر یقینی ملے گا، اور جن کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے ان کو ایصال ثواب بھی پہنچے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ایسال ثواب؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے جو لوگ اہل کتاب ہیں وہ سب کے سب صحیح مذہب پر تھے، اسی طریقے سے جو ملت ابراہیمی پر قائم تھے جیسا کہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا، اور شرکیہ کوئی عمل نہیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت ان کو بھی بخشیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم اور آپ کی والدہ سے کوئی شرکی عمل ثابت نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ ان کو بخش دے گا۔ دعائے قنوت میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ دیکھیں جب ہم تیسری رکعت میں سورت پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو اب دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، تو جیسے ہم تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے ہی یہاں پر بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ ایوب خان صاحب فرمائیے گا۔ ایوب خان صاحب جی فرمائیے۔ میرے دو سوال تھے علی بھائی۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال کیا ہے وہ تو یہ انسان 4 مہینے 10 دن مدت کے دن بولتے نا، یہ جو گھر میں انتقال ہوا دوسری جگہ بھی ان کو خواتین کو چینج کر کے رکھ سکتے کیا؟ ایک سوال تھا میرا۔ کیا پہن کے رکھ سکتے ہیں؟ وہ خواتین کا شوہر کا انتقال ہونا 4 مہینے 10 دن مدت کے دن رہتے نا، تو شوہر کے گھر میں نہیں دوسری جگہ بھی چینج کر سکتے کیا ان کو؟ جگہ بدل سکتے ہیں؟ جی ہاں جگہ بدل کس لیے بدل رہے ہیں؟ وہ ذرا فیملی میں لڑایا ہو گئے، جھگڑے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال کیا ہے، تراویح کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز سے لے کے کب تک تراویح پڑھنا جائز ہے؟ تراویح کے وقت جی تراویح کا وقت کب سے کب تک ہے جی؟ تراویح کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر عشاء سے لے کر کے اور ختم سحری سے پہلے پہلے آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ کی نماز درست ہے۔ عدت کی جگہ بدل سکتے ہیں گھر میں جھگڑے ہو دیکھیے گئے؟ عدت کی، دیکھیے اگر کسی جگہ پر عدت گزارنا مشکل ہو رہا ہو، نا اتفاقی بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی خاتون اس جگہ کو بدل رہی ہے یا جگہ کا بدلنا حکمت کا متقاضی ہے تو پھر بدلا جا سکتا ہے اور وہ عدت دوسری جگہ گزار سکتی ہے۔ راشد جمال صاحب سون بھدر سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بتانا یہ تھا کہ ابھی بات حضرت بیان فرما رہے تھے کہ تیسرے عصرے میں ساری گناہ معاف ہو جاتی ہے، جی تو اس کا کیا مطلب ہو رہا ہے زمانے میں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو 30 روزہ رکھ لیجئے اور خوب گناہ کریے، ماں بہن کا حصہ مار لیجئے، بھائی کا حصہ مار لیجئے، اور رمضان میں خوب عبادت کر کے معاف کر لیجئے، جب معاف ہو جائے گا سب کچھ تو پھر اللہ پاک کیا کر لیں گے؟ پھر وہ آدمی بتائے گا وہ جو محشر میں کہ ہم تو مولانا صاحب سے سنے تھے اللہ پاک کیوں تو کہے تھے کہ کیا نا سب معاف اللہ پاک کر دیتے ہیں، تو ہم جو زمین ہڑپے تھے کیا کچھ بھی کیے تھے، کیا مار پیٹ کیے تھے، اس کا سزا آپ نہیں دے سکتے ہم کو۔ ایک پوائنٹ تھا نا لوگ دنیا سماج کے لوگ۔ اور دوسری بات یہ حضرت کہ پتو کیا کر رہی ہیں، پتو بیچاری آ رہی ہیں کہیں گھر پہ تو ساس لوگ کیا کر رہی ہیں کہ جھاڑو سے مار رہی ہیں اس رمضان میں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، جھاڑو سے مار رہی ہیں، طلاق دینے کی دھمکی دے رہی ہیں، تو وہ بیچاری سہمی سے رہ رہی ہیں۔ کہیں کہ عورتیں کیا نام ہے پتو بھی ڈری رہتی ہے، کہیں ساس ڈری رہتی ہے، تو یہ مسئلہ جو پیدا ہوا ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیجیے، روزہ رکھ لیجیے، سب معاف ہو جائے گا 30 روزہ تک، پھر اللہ پاک کیا کر لیں گے ہمارا، جا کے بتا دیں گے روزہ محشر میں کہ اللہ پاک سب معاف کر دیا، اب کیا سزا کون سی کی سزا دیں گے آپ ہم کو۔ یہ سب بات اس لیے بڑھیا سے سمجھائیے تھوڑا سا کہ جو زمین ہڑپے ہیں تو یہ سب دعا نماز کر لینے سے سدھار نہیں ہوگا، پتوں کو مارنے سے سدھار نہیں ہوگا۔ پتوں جب آ جا رہی ہے ٹھیک ہے، آپ تو ساتھ لوگ کیا کر رہی ہیں کہ اپنا جو ہے آپ سوال کو دوہرا رہے، سوال پہنچ گیا آپ کا، اب جواب سنیے اس سوال کا جی۔ اور ذرا ٹی وی کا فون کا ڈسکنیکٹ کر کے ٹی وی کا والیوم کھول لیجیے، سوال کا جواب سنیے جی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے الگ الگ اعمال پر مغفرت کے وعدے کیے ہیں، جیسے حج پر گیا تو حج سے پہلے گناہ معاف، اسی طریقے سے عمرہ کیا عمرہ کے بعد پہلے والے گناہ معاف، جمعے سے جمعے کے درمیان کے گناہ معاف، رمضان کی برکت سے گناہ معاف۔ تو یہ گناہ کون سے معاف ہو رہے ہیں؟ یہ گناہ وہ ہیں جو گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، اور یہ کبیرہ وہ
جو اللہ کے حق ہیں، اس لیے کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ بندوں کے حقوق تو بندوں کا حق ادا کر دیا جائے یا ان سے معافی مانگ لی جائے۔ حق ادا کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، اور حق ادا نہیں کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، کسی کا مال ہڑپ کر کے کھا گئے اور کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، تو آپ ان سے جا کر کے معافی تلافی مانگ لے۔ وہ معاف نہیں کر رہا تو اس سے سمجھوتا کر لے کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گا، قسطیں باندھ لے ادا کرنے کی۔ تو یہ ایسے معافی ہوگی۔ حقوق العباد اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب کہ صاحب حق معاف نہ کر دے۔ تو یہ تو مسئلہ کلیئر ہے ایک دم۔ جی، اور رہی بات جو ابھی آپ بات کریں ان گناہوں کی، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جیسے مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو روز محشر میں اس کو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، اور وہاں جو چلے گی کرنسی وہ صرف آپ کے اعمال، آپ کی نیکیاں، یعنی کہ آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر آپ نے زیادتی، جیسے ابھی آپ ساس کا بہو کا مسئلہ بتا رہے تھے، کسی کی زمین ہڑپ کرنے کا مسئلہ بتا رہے تھے سر، تو وہ دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اگر آپ کی نیکیاں یا کسی کی نیکیاں ختم ہو گئی، میں پرٹیکولر آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جس نے مال غصب کیا ہے یا کچھ کیا ہے اور لوگوں کا ابھی دینداری باقی ہے، تو اس کے گناہ بھی اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے گناہ معاف کرنے کی، جو بات کی گئی ہے، وہ صغیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ بڑے رحیم کریم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب معاف کرے گا۔ شیخ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے شیخ اللہ صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ شیخ اللہ صاحب اگر لائن پر ہے تو بتائیے۔ محمود صاحب آپ ہیں؟ ہاں ہاں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں آپ کے لیے سوال کر، جو آپ کے بھائی صاحب جو مفتی صاحب کے بازو میں، ان کا کیا نام ہے؟ عارف حسن۔ ہیں؟ عارف حسن۔ عارف حسن، ہاں عارف حسن صاحب، جی سر۔ مجھے ایک، آپ اتنا اچھا پروگرام میں بیٹھے ہو، سوال کر رہے ہو، آپ سنت کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اس کو بھی پورا۔ آپ سنت کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کریں گے پورا۔ اور کوئی سوال ہے سر؟ اور کوئی سوال نہیں، چلیے دعا کیجئے میرے حق میں بھی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دے، ہدایت دے ہمیں بھی سبھی کے ساتھ۔ عارف صاحب سے بات کر لیتے ہیں، فرمائیے عارف صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ ایسا کہ نماز آخری رکعت چھوٹ گئی تو ہم یہ تراویح میں جو وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے اسے ہم امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز کیا ہو گئی؟ ایسا کہ آخری رکعت ملا اور میں وتر کی نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی آخری رکعت ملی تو کیا وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ آخری رکعت ملی، ٹھیک، یہ آخری رکعت مل گئی، آپ نے بعد میں پوری کر لی ہے، اس کے بعد امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں تو آپ تراویح میں شریک ہو گئے، بعد میں وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں چاہے نہ بھی ملے، اگر تب بھی اگر مان لیں اگر آپ نے خود بھی پڑھ لی تو میرے خیال سے اس میں کچھ نہیں، اگر آپ کو جو نماز مل رہی ہے اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ پہلی کالر کے سوال ہیں، وہ ایک تو تعلق سے تھا ان کا، تیسرے عشرے کے اندر اب استغفار کریں زیادہ کیا پڑھیں؟ دیکھیے سب سے زیادہ جو ہمیں اللہ سے استغفار کرنا کیوں ضروری ہے، وہ اس لیے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں، تو کثرت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھیں۔ بھئی ایک تسبیح ہم پڑھ رہے تھے استغفار کی، 2 پڑھ لیں، ایک درود شریف کی پڑھ لیں، اس لیے کہ درود شریف پڑھنا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت زیادہ اظہار محبت ہے۔ تو اظہار محبت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقداری بنیں گے ہم۔ جی، مسکان سے کہیں گے، ان کا اعتکاف کا سوال ہے، تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اس لیے اس کو ابھی اٹھا رکھتے ہیں۔ ابھی عشرت حسین ہمارے ساتھ ہیں، ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ عشرت حسین صاحب اگر آپ لائن پر ہیں سوال بیان کیجئے۔ جو بھی کالر لائن پر ہے، اگر میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے برائے کرم، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اعتکاف، ہلو جی فرمائیے گا۔ ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے محترم، فون سے ہم سے بات کیجیے۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, मैं बड़ा सा अफसर बोल रहा हूँ मैं। जी हाँ, जैसे सवाल ये है कि नमाज पढ़ते हैं, वसवसे आते हैं बहुत, ठीक है। और वजू करते हैं, तो मैं नमाज पढ़ के बाद पढ़ लेता हूँ। दिल में यही रहता है कि मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ नमाज, तो करना चाहिए। जी, वसवसे आते हैं जी इनको। देखिए, एक तो अपने हालात का जायज़ा लें कि हमसे कहीं हुकूक़ुल इबाद में गफलत तो नहीं हुई है। अगर गफलत हो गई है तो जिसका हक़ है वो अदा करें। अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला थे तो अल्लाह से तौबा करें अपने गुनाहों से। और इसी तरीक़े से तहारत में खूब एहतिमाम करें। पेशाब पाखाने के बाद जब इस्तिंजा करते हैं तो खूब एहतिमाम के साथ, इसलिए कि जो आदमी पेशाब की छींटों से नहीं बचता है उसको भी वसाविस पैदा होते हैं। इसी तरीक़े से नमाज से पहले जब हम वज़ू कर रहे हैं, कामिल तरीक़े से तमाम आज़ाए वज़ू को अच्छी तरह रगड़ करके धोना चाहिए ताकि पानी तमाम आज़ा पर बह जाए अच्छी तरीक़े से, कोई जगह खुश्क न रहे। अगर खुश्क रहती है तो इनकी वजूहात से भी ये चीज़ें पैदा होती हैं, वसाविस पैदा होते हैं। ठीक, मिर्ज़ा जी को शामिल करेंगे। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेरठ यूपी से बोल रहा हूँ, मिर्जा तफसीर बेग। जी फरमाइए सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा 2 सवाल हैं मुफ्ती साहब से। जी सर, टीवी खोल रखा आपने? आपने जो है एक कल मैं आपका टीवी प्रोग्राम देख रहा था, जैसे कि मसले आते हैं शिया सुन्नी में आपके, तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ माहौल को देखते हुए शिया सुन्नी के मसले पे आप कोई बात ना करें। इंशाल्लाह हम इसका ख्याल रखेंगे जी। और दूसरा सर, आप टीवी सुन रहे हैं, वक्त ज़ाय कर रहे हैं। दूसरा सवाल बयान कीजिए। और दूसरा ये है कि वजू मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, वजू जैसे करते हैं, वजू करके नल छोड़ते हैं और नल छोड़ने के बाद जो छींटे आती हैं। जी हेलो। जी, बात जारी रखिए। हाँ, जो छींटे जो आती है, बहुत से आदमी जो है वो छींटे समेत ही अंदर मस्जिद में चले जाते हैं और उसकी जो छींटे जो होती है नापाक बताई जाती है। क्या ये वजू के छींटे नापाक है क्या? ठीक है जी। देखिए, वज़ू की छींटें नापाक नहीं हैं, अलबत्ता हमें मस्जिद को साफ़ शफ़ाफ़ रखना है और उसकी सफाई सुथराई के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम पानी को वज़ू खाने पे अच्छी तरीके से साफ़ करके जाएं। आस्तीनें वहीं पर नीचे कर लें ताकि पानी हमारा जो कुछ है भी तो जज़्ब हो जाए। अगर हमारे पास दस्ती रुमाल है तो उससे साफ़ कर लें। और अगर कुछ छींटें मस्जिद में चली गई हैं तो इससे मस्जिद नापाक नहीं होगी, वज़ू का पानी पाक है। बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले जो आप मेरे साथ एक ये प्रोडक्ट्स की एक वसी रेंज देख रहे हैं, इसके बारे में बता दूं। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करता प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द का नाम आते ही जहन में नाम आता हमारे रूह अफ़ज़ा का। रूह अफ़ज़ा कई दहाइयों से हमारे साथ है और बहुत सारी कंपनीज ने इसका मुतबादिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई मुतबादिल पेश ना कर सका। हमदर्द के रूह अफ़ज़ा का राज आज भी कायम और दायम है। इसी तरह से हमदर्द ने कुछ और जो है इस वक्त प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। यह हमदर्द का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, ये 5 लीटर के जार के अंदर दस्तयाब है। साथ में ये आप देखेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं 1 लीटर तो 1 लीटर के जार में भी ये दस्तयाब है। इसके साथ यह हमदर्द का खालिस ज़ाफ़रान जो आप रखा हुआ देख रहे होंगे जार के साथ ही, और इसके साथ इसका हींग पाउडर भी है हमदर्द का। और हमदर्द के खालिस मसालों की बात करें तो जो हमदर्द के खालिस मसाले हैं उसमें कौरमा मसाला है, बिरयानी मसाला, नहारी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला, टिक्का मसाला। और साबित मसालों की अगर आप बात करें तो इसके अंदर है सौंफ, दारचीनी और सिवैयाँ वगैरह। ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे साथ रखे हुए। हमदर्द का अपना जो हमदर्द के की पिलर्स हैं उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि खालिस, यानी कि तमाम तर हमदर्द के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खालिस अज्जा से तैयार किए जाते हैं। 100 बरसों से ज़ायद का भरोसा है। लेगेसी ऑफ कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ का ख्याल रखा जाता है
اور نیک سوچ کے ساتھ، آنیسٹی، ایمانداری کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں تیار کیے جاتے ہیں۔ ہمدرد کے جو مسالے ہیں وہ تمام تر خالص ہیں اور بے حد تحقیق کے بعد ہمدرد کی اپنی فیکٹری میں تیار کیے جاتے ہیں۔ ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا۔ خوشبو ان میں لاجواب ہے، ذائقہ بے مثال ہے، جس میں نہ کوئی مصنوعی فلیور ہے نہ کوئی پریزرویٹو ہے۔ دیر تک خوشبو اور رنگت برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا گیا ہے، اور تمام تر ساتھ ساتھ یہ نائٹرو پیکس کے اندر جو پیک کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اس کو صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر نائٹرو پیکس کے اندر جو پیک کیا جاتا ہے وہ مشینوں سے پیک کیے جاتے ہیں یہ، اور بہت ہلکے درجہ حرارت پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ مسالوں کے جو آئلس ہے، ایسنشل آئل یعنی کہ جو قدرتی آئلس ہے، وہ برقرار رہے۔ یہ تمام تر ہمدرد کے یہ مسالوں کی میں نے بات کی، تو یہ ہمدرد کے تمام تر مسالے خالص ہیں، پیور ہیں۔ ان کو ایک بار آپ اپنے کچن کے اندر ضرور ٹرائی کیجئے، اور بہت ساری آسانیاں بھی ہمدرد نے پیدا کر دی تمام تر خواتین کے لیے۔ اگر بات کریں تو جو بھی ڈش آپ کو بنانی ہے اس کو لیجئے مسالے کو، اور اسی طرح کی ڈش کو بنا لیجئے۔ اس میں ڈش آپ کی بہترین ہوگی، ذائقہ دار ہوگی اور لذت دار ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط ایک ہے کہ آپ ان کا استعمال کیجئے۔ اب آتے ہیں ہمدرد کے مشروبات کی طرف۔ اگر مشروبات کی ہم بات کریں تو روح افزا، ایسا کون سا شخص ہے جو روح افزا سے واقف ہی نہیں ہے؟ کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے یہ، اور ہماری پیاس بجھاتا چلا رہا ہے۔ بہت ساری کمپنیز نے اس کا متبادل پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کا متبادل پیش نہ کر سکی۔ حتیٰ کہ بہت سارے مشروبات مارکیٹ میں آئے اور گئے، لیکن کوئی بھی اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکا، نہ وہ فلیور ملا، نہ وہ رنگ ملی، نہ وہ خوشبو۔ لیکن روح افزا آج بھی قائم اور دائم ہے۔ ساتھ میں آپ اس کے ناریل پانی رکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، ناریل پانی بھی موجود ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دو اور فلیور کے اندر یہ ہے، یہاں پر اسکویش کے اندر لیمن اور اورنج، ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں جام شیری، شربت سندل رکھا ہوا، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گلوکوز ڈی رکھا ہوا آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، یہ فوری توانائی کے لیے ہے، یعنی کہ جیسے اس وقت موسم گرما ہے، اس موسم گرما کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری باڈی سے کبھی کبھی زیادہ پانی ریلیز ہو جاتا ہے، ایسے میں ہمیں تکان محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کرتے ہیں تو اپنے جسم میں ایک نئی توانائی آپ محسوس کریں گے۔ اولیو آئل بھی آپ رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں ایک اور خاص چیز جو رکھی ہے وہ ہے شہد۔ شہد کا استعمال کرنا سنت ہے، اور شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے ایک مہینے میں 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا وہ مہلک امراض سے دور رہے گا۔ تو یہ تو تھی ناظرین ہمدرد کے پروڈکٹس کے بارے میں جانکاری، اور جیسے کہ میں نے کہا ہمدرد اپنے قدرتی اجزاء سے تمام تر یہ پروڈکٹس تیار کرتا ہے خالص طریقے سے، اور تمام ہماری صحت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو مشینوں کے ذریعے پیک کیا جاتا ہے، اور جو نائٹرو پیکس کے اندر جو ان کو پیک کیا جاتا ہے وہ بھی یہ تاکہ ان کی تازگی وغیرہ برقرار رہے۔ ناظرین اب وقت ہے کوئز کا۔ آج کی کوئز، رمضان ہجری کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ سوال ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، رمضان ہجری کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ آپشن ہے آپ کے 9واں، دوسرا آپشن ہے 10واں، اور تیسرا آپشن ہے 11واں۔ آپشن پھر سن لیجئے، 9واں، 10واں یا 11واں۔ اور جواب بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے۔ جواب بھیجنے کا طریقہ، اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اور اس کے بعد جواب لکھیے، اور 9289568993 پر واٹس اپ کر دیجیے۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے، 9289568993۔ تو یہ تو کوئز ہوئی، اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا صاحب ہمارے پاس سوال ہے مسکان کا۔ پہلا ہی سوال تھا اتفاق کی بات، اعتکاف میں غسل خانہ جو ہے باہر ہے، کمرے ہے، تو جا کر وہاں کپڑے چینج کر سکتی ہیں، غسل کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، معتکف کو اللہ کے حضور میں ایسے پیش ہونا ہے جیسے ایک مجروح ہوتا ہے، اسے اپنے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا ہے، بس صرف اللہ کی عبادت۔ اب اگر اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو غسل فرض ہونا ایک مجبوری ہے کہ غسل کرنا پڑے گا، ناپاک رہنے کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، میل کچیل دور کرنے کی وجہ سے غسل کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اور کپڑے دھلنے کا معاملہ ہے، کپڑے دھلنے کے لیے بھی آپ جو ہے گھر کے اندر جو افراد اور موجود ہیں ان کو یہ خدمت سپرد کریں، آپ کپڑے نہ دھلیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گی،
معتکف کو تو اللہ کی عبادت کرنی خالص اپنے اس جگہ سے جس کو آپ نے اعتکاف کی جگہ بنایا. دیکھیے مردوں کے لیے تو مسجد ہے پوری مسجد, آپ جس حصے میں آپ نے اعتکاف کی جگہ بنایا ہے اسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیجیے. تو یہ جان لیجئے جو معتکف ہے اس کو غسل نہیں کرنا ہے, غسل واجب ہو گیا تبھی آپ غسل کر سکتی ہیں. فرض صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف بھائی کس طرح سے کہوں, اللہ برکت دے پروگرام میں ہمارے. آمین آمین. اور بھائی ہم تو بہت خوش ہیں, بہت دعائیں ہیں ہماری پروگرام کے لیے کہ اللہ ہمیشہ ایسے چلتا رہے. لیکن یہ کالر ہمارے عجیب عجیب آ رہے ہیں, پتہ نہیں پرسنل زندگی میں گھستے ہیں. عارف بھائی کی خط رکھ لو بھیا, پرسنل زندگی ہے, تم کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو, اور عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, ہمیں تو بھی کوئی بھی بات بری لگتی نہیں, ہمیں تو بہترین لگتا, ہمارا تو دل ہی تب لگتا ہے تب کیا مطلب پروگرام دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور رہا ہمارے مفتی صاحب کا معاملہ, مفتی صاحب ہمارے جو بھی بات کہتے ہیں, جو بھی کچھ بتاتے ہیں, بھائی ماشاء اللہ اللہ نظر نہیں لگا مفتی صاحب کو. اور کیا کہتے ہیں, بہت ہی بہترین معاملہ, بہت ہی مطلب کس طرح کا کہوں کہ بہت ہی اچھی باتیں بتاتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور کیا کہتے ہیں, مجھے تو معاملہ بہت پسند آتا ہے پروگرام کا, پر ہمارے کالر ایسے ہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, ہم کسی کی بات کا برا نہیں مانتے, جو کہہ رہا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانتے ہیں. کیونکہ یہ چیز فری کی مل رہی ہے, ہمیں قیمت کا تو پتہ ہے ہی نہیں, فری کی چیزیں مل رہی ہیں, یہ ہمیں کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں. اور ہاں صاحب میرا تو ایک سوال تک, وہ مفتی صاحب مجھے یہ بتایا مطلب کچھ لوگوں نے کہ اس کے عصر کے بعد میں استغفار نہیں پڑھنی چاہیے. تو استغفار جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب یہ اس کے عصر کے بعد میں, عصر مغرب کے بیچ میں, تو بس جب اس کا بتا دیں مفتی صاحب. ٹھیک ہے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. تمام دعائیں اللہ تعالیٰ تمنا پوری کرے, بہت ہی دعائیں ہیں میری طرف سے تو آپ کو, آپ کی بھی تمام نیک خواہشات پوری کر اللہ. جی دیکھیے عصر کے بعد کا جو وقت ہے تو بڑا قیمتی ہے, اس میں تو جو تسبیحات ہماری رہ گئی ان کو مکمل کرنا چاہیے. یہ وہ وقت ہے جس کے اندر صبح کے فرشتے جن کو اب واپس جانا ہے وہ جا رہے ہیں اپنے رجسٹر کے اندر اندراج کر کے, اور جو رات والے فرشتے ہیں وہ آ رہے ہیں. تو اب آپ جس حالت میں اس کو اندراج کر رہے ہیں, اب اس حالت میں اگر کوئی آدمی استغفار کر رہا ہے تو وہ استغفار کرنا تو دونوں کے رجسٹر میں اندراج ہو گیا ہے. تو جس نے بھی آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے کہ استغفار نہیں کرنا ہے, یہ کسی نے غلط بتایا ہے, ان کی کم علمی کی بات ہے. استغفار کا تو یہ جامع ترین وقت ہے. جی فرض ہمارے ساتھ ہیں, فرض صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرحت بات کر رہی ہوں احمد آباد سے. جی فرمائیے. کہ ہمارے مطلب کافی ٹائم سے کافی گھر میں پرابلمس ہے, جیسے بیماری, کوئی بھی کام بنتے بنتے اٹک جاتا ہے. ابھی تو تھوڑا مطلب امپروو ہوا ہے, لیکن پہلے کافی مطلب دقت تھی, اور ابھی بھی بیماری, گھر میں تکلیف, گھر میں لال منہ کی کیڑی, چیٹی آنا, ایسے سب مسئلے کافی ہیں, اور کوئی بھی مطلب کام بنتے بنتے اٹک جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ کاموں میں جو اڑچنیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, کیوں آتی ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات کسی آدمی سے اچھے نہیں رہے, اور وہ آدمی واسطہ بنتا ہے اس کام کو تکمیل تک پہنچانے والا. تو جب ہم نے اسے کسی قسم کی تکلیف دی ہے تو یہ پھر ہمارے لیے آڑ بنتا ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کی بھلائیوں کے کام کرنے ہیں. جب کوئی آدمی لوگوں کے بھلائیوں والے کام کرتا ہے تو پھر لوگ اس کے معاون بنتے ہیں. اس چیز کی پابندی کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد گھر کے تمام افراد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں, اور اپنے حالات کی درستگی کے لیے روزانہ اگر انکم ہے تو روزانہ کے اعتبار سے, ہفتے میں انکم ہے تو ہفتے کے اعتبار سے یا ماہانہ اعتبار سے صدقہ ضرور نکالا کریں. انشاءاللہ پریشانی دور ہوں گی.
नसीम शाह है हमारे साथ जयपुर से। फरमाइए क्या सवाल है आपका। कह रहे हैं हजरत, मेरे अहलिया का जो है ना जी, तो उसका घुटना से नीचे दर्द रहता है, इसका क्या कोई आयत वगैरह है कि जो पढ़ने से कम हो जावे, या कोई मसला है इसका? रात में उसको नींद नहीं आती है, क्या करूं इसमें? कोई ऐसा है कोई कि पढ़ने वगैरह से? उम्र कितनी है? उम्र कितनी है उनकी? इनकी उम्र लगभग 43 होगी। देखिए, हमारे जो पैरों में दर्द है, बाज़ मरतबा चलना फिरना हमारा कम होता है, वर्जिश नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी पैरों के अंदर ये तकलीफ़ रहती है। इसलिए कुछ ना कुछ हमें चलना चाहिए, चाहे घर की चार दीवारी के अंदर ही चले। तो इसका ख़ास ख्याल करते हुए किसी माहिर हकीम डॉक्टर के ज़रिए से दर्द ख़त्म करने वाला कोई तेल हो, उस तेल को 1000 मरतबा या सलामू पढ़ें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और पढ़कर उस पर दम करें और बक़द्र ज़रूरत उसको लगाया करें। और या तो फिर पानी पर दम करके पानी का इस्तेमाल करें। अपनी हिम्मत के मुताबिक सदका ज़रूर करें, इंशाअल्लाह परेशानी दूर होगी। जी, एक और कॉलर तो शामिल करेंगे। कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइए, सवाल बयान कीजिए। जो भी कॉलर लाइन पर हैं, जी फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, नहीं लग रहा फोन लग गया आपका। जी बताइए। जी, परसों से जो मैं ड्रॉप हुआ कॉल, उसके बाद नहीं लग रहा। नहीं, अब आप बात तो हो रही है हमसे। क्या नाम है मुफ्ती आपका? साहब से बात करनी है। जी, मौलाना साहब भी बात कर रहे हैं। जी फरमाइए, सवाल बयान कीजिए। जी, मेरा सवाल है, काफी तकलीफें, बीमारी में मुब्तला है और कोई भी काम रुकावटें पैदा होती है। जी, काम नहीं बन रहा, रुकावटें पैदा होती है। ठीक है। जी, सलातुल हाजा पढ़कर रब से दुआ करें, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ करें, ऐ अल्लाह कामों में जो रुकावटें हैं उनको दूर फरमा, सहूलतें अता फरमा। और फ़जर की नमाज के बाद 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा करें। इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें, इंशाअल्लाह काम बनेंगे आपके। फरजाना साहिबा को शामिल करेंगे। फरमाइएगा क्या सवाल है आपका फरजाना साहिबा। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप लोग खैरियत हैं? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मुफ्ती साहब, मेरी 3 सवाल है। जी फरमाइएगा। पहला सवाल ये है मुफ्ती साहब, ये जो दुआ बताए थे आप ही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला यालमु मन खलका व हुवल लतीफुल खबीर, इसका ये आप बताइए पूरी अल्फाज सही है बीमारी के लिए। दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब कि अल्लाह का करम है, अब आप लोग का दुआ है, अब 2-3 दिन से थोड़ी पतला सा खिचड़ी लेने लगे हैं, तो क्या करूं मुफ्ती साहब? मेरा दिल बहुत तड़पता है रोजा के लिए, लेकिन यही है कि अभी एक बार पेट भर के वो भी नहीं ले सकती हैं। 2 घंटा 3 घंटा बाद 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसा करके लेती हूँ चल फिर के। तो क्या करूँ फिर? लेकिन कुरान शरीफ का तिलावत करती हूँ अल्लाह के रहमत से। तो यही 2 सवाल हुआ। तीसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब के, जितना हो सकता नमाज भी पढ़ती हूँ, अल्लाह का करम है। अब मेरे लिए ना दुआ कीजिएगा दिल से कि अल्लाह ताला का हमारा जो भी अगर भारी से भारी गुनाह है तो अल्लाह के रहमत के नजदीक तो छोटा है, हमें माफ कर दे और हमें पहले जैसा तंदुरुस्ती अता कर दे। मुफ्ती साहब अब सब कुछ ठीक है, बेहतर है, पर ना घबराहट आ जाता है, जब भी कुछ मुंह में लेते तो घुटने लग जाता है गला बहुत ज्यादा। कभी किसी टाइम ऐसा होता है बिल्कुल लगता नहीं, दोनों तरफ से गला दब रहा, ऊपर से लग रहा सर दब रहा, ऐसा ही लग रहा है। इतना बीमार हम कभी नहीं हुए मुफ्ती साहब पूरे जिंदगी में। फिर भी अल्लाह पर सब्र करके जिस टाइम थोड़ा सा भी अच्छा होता है काम उठ के फटाफट कुरान शरीफ का तिलावत करते हैं। अब मेरे लिए दिल से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी गुनाह को माफ कर दे और हमें सेहत अता कर दे। अला यालमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल खबीर, इस दुआ के अल्फाज जो आपने पढ़े वो दुरुस्त हैं। ये जो इस बीमारी का जिक्र करें, क्या कह रही पानी, कुछ बीमारी है ना ये, तो भी उसमें दवाई भी लेनी है, अभी पेट में खाने भी कुछ खिचड़ी भी तो थोड़ा बहुत खा ली
تو اب بیمار ہیں, اب روزہ چھوٹ رہے ہیں تو اس کے لیے پریشان ہیں, کیا کریں؟ دیکھیے روزہ چھوٹنے کا احساس ہو رہا ہے تو یہ اللہ کے نیک ہونے کی بات ہے, اللہ کا نیک بندہ ہونے کی, اس لیے کہ کسی آدمی کا کوئی عمل چھوٹ رہا ہے اس کے اوپر اسے افسوس ہو رہا ہے, تو یہ تو اللہ کے قرب کی بات ہے. اب چونکہ اللہ نے مریضوں کے لیے رخصت دی ہے تو مریضوں کی رخصت کی وجہ سے آپ جو ہے زیادہ پریشان نہ ہوں, تو اللہ کی طرف سے رخصت ہے, بعد میں جب اللہ صحت دے گا ان روزوں کی قضا کر لے, پریشان نہ ہو ہرگز. جی, گجرات سے کائنات ہیں, ان کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام کائنات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کائنات جی فرمائیے کائنات, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میں نا بہت بیمار ہو جاتی ہوں بار بار, اور خاص کر کے ایگزام کے ٹائم پہ میں بیمار ہو جاتی ہوں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 13 سال کی ہوں میں. تو آپ کو ڈر لگتا ہے کیا ایگزام سے؟ ایگزام سے ڈر نہیں لگتا, میں یوں بھی بہت بیمار ہوتی ہوں اور ایگزام کے ٹائم پہ زیادہ بیمار ہو جاتی ہوں, اور میری سسٹر بھی مطلب جیسے ایگزام ہے اور ایگزام کے پہلے وہ بیمار ہو ہی جاتی ہے. ایگزام سے پہلے آپ جو ہے اپنی محنت بڑھا دیتی ہوں گی, ڈبل کر دیتی ہوں گی؟ نہیں ایسا نہیں ہے, میرا ہر بار کلاس میں فرسٹ رینک آتا ہے گا. جی جی دیکھیے پیرنٹس جو ہے جو پیسے دیتے ہیں ہمارے جیب خرچ کے لیے, وہ پرسنلی ہیں ہمارے, ان پیسوں میں سے کچھ خرچ کریں, اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو پڑھا کریں. اگر آپ کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں تو والدین سے اپنی طرف سے صدقہ کرا دیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر بھی عائشہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 3 سوال ہیں. جی ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب ڈبو میں آتے ہیں تو 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے ہیں, جی, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 7 بار بھی کہہ دینا چاہیے. ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تہجد میں نفل کا نام لینا چاہیے یا تہجد کا نام لینا چاہیے؟ ٹھیک. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے پورے بدن میں الرجی سی ہے, دوڑے سے پڑ گئی, اس کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیجیے. ٹھیک ہے, الرجی کے لیے بتا دیجیے. دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صدقہ کریں, اور حکیم اور ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی بھی تجویز کریں. درود شریف کی کثرت رکھیں, انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائیں گے. رکوع میں سبحان ربی العظیم, یہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ, خاص خیال یہ رکھیں کہ طاقت ہو, اور اگر کسی نے 4 بھی پڑھ لی ہے تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. طاق کا خیال رکھیں بس. تہجد میں نفل کا نام لے یا نماز تہجد کیا کہہ سکتے ہیں؟ نماز تہجد نفل نماز ہے, آپ اسے نماز تہجد کہہ دیں یا نماز تہجد نفل کہہ دیں, ایک ہی بات ہے, ان کے الفاظ میں کوئی تخصیص نہیں ہے. تو نماز تہجد آپ نے کہہ دیا, وہ ایٹومیٹک نفل نماز ہے. جی, ایک اور کالر جاوید صاحب ہمارے ساتھ وشاکھاپٹنم سے. فرمائیے جاوید صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے ایک سوال ہے. جی فرمائیے. اب کوئی تو گزر گئے تھے نا جی, جی کوئی آدمی گزر جاتے ہیں نا جی, انتقال ہوتا ہے نا, پھر کوئی تو مسلمان انتقال ہونے کے ساتھ جنازہ پڑھتا ہے نا. ہاں ہاں آگے بڑھیے. پڑھنے کے بعد اور اس کا چہرہ کسی کو آدمی نہیں دکھا تو دکھا سکتے ہے کیا؟ عورت کا یا مرد کا؟ دو ہی میں کوئی تو بھی. ٹھیک ہے. دیکھیں نہلانے سے پہلے ہم ان کی زیارتیں کر لیں, دیکھ لیں جس کو دیکھنا ہے, اور اگر اس کے بعد بھی کوئی آ رہا ہے تو جنازے کی نماز سے پہلے دیکھیں. نماز جنازہ کے بعد مناسب نہیں ہے, لیکن اگر کوئی دیکھ لیا ہے کسی نے تو گناہگار نہیں ہوگا. خاتون کا چہرہ صرف خواتین ہی دیکھ سکتی ہیں. اب چونکہ خواتین پھر اتنے سارے مردوں کو
کے بیچ میں وہاں جائیں گی، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ حبیب الدین صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 3 سوال ہے جی۔ ایک سوال جو ہے سو یہ مرحومین کے نام پہ روزداروں کو ایصال ثواب کے نیت سے کھانا کھلا سکتے کیا؟ ایک سوال وہ ہے۔ دوسرا جو ہے سو یہ سید گھرانہ اور لوگوں کو غریب ہے لوگ، ان کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ ٹھیک۔ اور تیسرا جو ہے سو فکس ڈپازٹ پہ اس پہ زکوٰۃ نکالنا پڑتا کیا؟ فکس ڈپازٹ پہ، ٹھیک ہے۔ بس یہ 3 سوال ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، جو بھی پیسہ ہمارے پاس ہے یا بینک میں جمع ہے، ان تمام کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ نصاب کے بقدر ہے یا دوسرے مال کے ساتھ ملا کر نصاب کے بقدر بنتا ہے، تب بھی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ جی۔ اچھا، سید کو زکوٰۃ؟ دیکھیں، سید کی ہم امداد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے۔ جی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے کسی بھی روزے دار کو افطار کرانا کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے، بالکل کرایا جا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو ثواب پہنچائیں گے۔ شاہین صاحبہ فرمائے، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے 2 سوال تھے۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے، جیسے ہم یاسین شریف پڑھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے 3 بار پڑھنا چاہیے یاسین، اور کوئی کہتا ہے 5 بار پڑھنا چاہیے، تو مطلب 1 بار پڑھنا چاہیے، کتنے بار پڑھنا چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے، جیسے اجتماع ہوتے ہیں، اب رمضان میں زیادہ ہوتے ہیں اجتماع، تو اجتماع میں جانا بہتر ہے یا اپنے گھر میں رہ کر کے عبادت کرنا بہتر ہے؟ کیونکہ ہم تو آپ کے چینل سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہیں۔ شکریہ۔ جی۔ دیکھیے، اجتماع میں جانے کا مقصد سیکھنا نہیں، سکھانا بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ سکھانے کے ارادے سے جائے۔ تبلیغ دین تو سب کے اوپر ہے، تو اگر آپ عبادت کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ جا رہی ہیں وہاں پر کوئی اصلاح کی بات درپیش ہے تو آپ وہاں پر داعی کی حیثیت سے، داعیہ کی حیثیت سے جائیے آپ، تو آپ کو اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ اور اگر نہیں جا رہی ہیں تو گنہگار نہیں، آپ اپنے گھر میں عبادت کرتی رہیں۔ یاسین پڑھتے ہیں، یاسین 3 مرتبہ کہنا چاہیے؟ دیکھیے، 3 مرتبہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لے آپ، یہ کافی ہے۔ اور اگر کوئی ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کی ممانعت نہیں، لیکن ایسے تو آپ سب جگہ طٰہٰ پہ بھی ریپیٹ کریں گی، تو یاسین بس 1 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے، کافی ہے۔ ناظرین، سے پہلے کہ مولانا صاحب دعا فرمائیں، آپ کو ایک مرتبہ پھر جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں جانکاری دے دوں۔ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے سب سے پہلے ہمدرد کا کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر میں دستیاب ہے۔ اگر آپ اس کو 1 لیٹر میں لینا چاہتے ہیں تو 1 لیٹر میں بھی دستیاب ہے، اس کے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے۔ ساتھ میں ہمدرد کا خالص زعفران بھی آپ رکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، اور ہمدرد کا ہینگ پاؤڈر بھی اسی کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ہمدرد کے خالص مسالے ہیں، اس میں قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ، اور کچھ ثابت مسالے ہیں اس کے اندر، جس میں دار چینی ہے، سونف ہے، سویہ وغیرہ بھی آپ یہاں پر رکھی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمدرد کی جو سب سے بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمدرد یہ تمام تر مسالے جو ہیں وہ خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے۔ ہمدرد کے اپنے کی پلرس ہیں، پیورٹی یعنی کہ خالص، ٹرسٹ آف 100 ایئرس یعنی کہ 100 برسوں سے زیادہ کا ہمدرد کا بھروسہ ہے آپ کو۔ اور اس کے اندر کی اگر آپ ایگزامپل دینا چاہیں تو روح افزا اس کا بہترین ایگزامپل ہے۔ لیگیسی آف کنٹمپریری ویلیوز، تمام اقدار پر مبنی اور کسی بھی ساکھ پر یہ کھرے اترتے ہیں۔ آنیسٹی انٹینشنس ہے ان کے، مثبت سوچ اور نیک ارادے کے ساتھ تمام تر چیزیں ہمدرد تیار کرتا ہے۔ ہمدرد کے یہ تمام تر خالص مسالے بےحد تحقیق کے بعد ہمدرد کی اپنی ہی فیکٹری میں تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ مسالے ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ خوشبو لاجواب ہے، ذائقے دار ہے، ذائقہ بے مثال ہے، جس میں نہ کوئی مصنوعی فلیور ہے اور نہ ہی کوئی پریزرویٹیو ہے اس کے اندر۔ دیر تک خوشبو اور رنگت برقرار رہتی ہے اس کے اندر، اور اس کو تاکہ اس کے اندر تازگی برقرار رہے اس کو انٹروپیکس کے اندر جو ہے پیک کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں صحت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو
جو صفائی کے 4 مراحل سے گزارا جاتا ہے، اور اس کے کوئی بھی آدمی جو ہے اس کا صفائی کا جو ہم خیال رکھتے ہیں صحت کا، ساتھ میں اس کو بغیر ہاتھ سے چھوئے مشینوں سے پیک کیے جاتے ہیں یہ، اور اس کو ہلکے درجے حرارت یعنی کہ لو ٹیمپریچر پر گرائنڈنگ کیا جاتا ہے تاکہ مسالوں کا تازگی برقرار رہے اور ان کے اندر جو ایسنشل آئل ہیں یعنی کہ قدرتی آئل ہے وہ ان کے اندر برقرار رہے۔ ساتھ میں یہ میرے آپ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ اس کے مشروبات ہیں جس میں روح افزا ہے، یہاں پر 2 لیمن، یہ 2 اور اسکویش ہے یہاں پر، اورنج اور لیمن، ساتھ میں جام شیریں، شربت سدل اور اولیو آئل بھی ہے اور گلوکوز ڈی، اور ساتھ میں شہد آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر رکھا ہوا، شہد کا استعمال کرنا سنت ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں، یہ تو جانکاری تھی ہمدرد کے بارے میں۔ ناظرین اب پروگرام میں وقت دعا، آپ سبھی سے التماس بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے، مولانا صاحب دعا فرمائیں گے۔ جی الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بالخصوص فرزانہ صاحبہ کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ملک میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولانا صاحب آپ اسٹوڈیو میں میرے اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ تو ناظرین فی الحال ماہ رمضان میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، لیکن آپ کو چھوڑے جاتے ہیں مکہ شریف جہاں سے آپ دیکھیں گے نماز عشاء اور اس کے بعد تراویح کا براہ راست نشریہ۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔